बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉप रीडिंग 3M के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। लारैब ने शिकवा किया था, क्या लेना है? मैं ले आऊँगा, मैं साथ जाऊँगी। लारैब आंखें दिखा के बोली। ना लेके जाऊँ तो? अफनान ने भी इसके अंदाज में जवाब दिया। फिर पैसे दे दो, शॉपिंग मैं खुद कर लूँगी। लारैब ने इसे मज़ीद तपाया था। बाज़ार में बहुत रश होता है आजकल। मैं तुम्हें साथ कहाँ लेता फिरूँगा। अच्छा ठीक है, नहीं जा रही कहीं भी। खुश? हाँ खुश ही खुश, जब तक तेरे साथ हूँ। अफनान ने उसकी नाक दबाई। फिर पक्का हॉस्टल ही रहोगे? लारैब ने एक दफ़ा फिर पूछा था। हाँ, घर दिल नहीं लगता अब मेरा। अफनान ने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, मैंने आज घर चले जाना है यासिर के साथ, तुम अपना ख्याल रखना। लारैब नए बैग उठाते हुए कहा। मेरी बात सुनो, यासिर से दूर रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उसका नाम लेती हो तो। अफनान ने मुक्का बना के दीवार पे मारते हुए कहा। दीवार पे जहाँ अफनान का हाथ लगा था वहाँ नोकीला कील था जो उसके हाथ की पुश्त में अंदर तक चुभा था, जहाँ खून का एक फुवारा निकला था। अफनान, खून गिर रहा है। लारैब डर गई थी। कुछ नहीं हुआ। अफनान ने हाथ को झटका दे के खून के कतरे नीचे गिराए थे। अफी, तुम पागल हो। दिखाऊं? लारैब ने अफनान का हाथ पकड़ के बैग से टिश्यू निकालते हुए और उसके हाथ की पुश्त पे रख के खून टिश्यू में जज्ब कर लिया था। तुम खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हो? वो जैसे बेबस सी होकर बोली थी। तुम मेरे साथ होते हुए भी किसी और का जिक्र क्यों करती हो? लारैब, मैं बता रहा हूँ, मैं मर भी सकता हूँ। अफनान ने जैसे इसे वार्न किया था। अफनान, तुम मर भी जाओगे ना तो इस्लामाबाद की सड़कों के नाम नहीं बदलेंगे। किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। अफनान की ऐसी हरकतों पे वाकई लारैब अक्सर डर जाती थी। मोहब्बत लारैब को भी थी। इसे इस जुनूनी शख्स के साथ वक्त गुजारना, उसकी बातें सुनते रहना अच्छा लगता था, मगर कभी कभी जाने क्यों वो इस जुनूनी की हरकतों से खौफज़दा भी हो जाती थी। लड़कियों के दिल तो बहुत नाजुक होते हैं, जो गोली की आवाज़ सुन के भी डर जाते हों, और ये शख्स बात बात पे मरने की धमकी देता, जो लारैब के लिए वाकई तशवीशनाक बात थी। इस वक्त भी लारैब रोते हुए उसके पास से चली गई थी और अफनान को उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगे थे। हाथ पे क्या हुआ है? अरसर ने निशान देख के पूछा था। कुछ नहीं, ऐसे ही हॉस्टल डोर के लॉक में आ गया था। अफनान ने जवाब दिया। बैंडेज करो, इस पे ब्लीडिंग हो रही है। ठीक हो जाएगा खुद ही, अफनान ने लापरवाही से कहा। इतनी देर में अरसल फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया था और फिर ज़बरदस्ती उसने अफनान का हाथ पकड़ के बैंडेज कर दी थी। पानी से 2-4 दिन ये हाथ बचा के रखना। अरसल अफनान के झूठ को समझ गया था, मगर इस वक्त कोई भी बात इससे पूछने के मूड में नहीं था। अफनान ने रात को लारैब को मनाने के लिए कॉल की थी। हेलो, क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? लारैब ने कॉल पिक की थी। तुम्हारा मोबाइल किसके पास था? अफनान ने पूछा। नंबर बंद था। क्यों? लारैब ने पूछा। मैंने कॉल की है, कोई लड़का बोल रहा था और फिर बंद कर दिया। अफनान ने इसे बताया था। कौन लड़का बोल पड़ा? लारैब को हैरानी हुई, क्योंकि उसका मोबाइल तो उसके सिवा किसी के पास नहीं होता था। ये वही मोबाइल था जो अफनान ने उसकी बर्थडे पे उसे गिफ्ट किया था। नंबर जिसने डेट पे लगाया हो, इसको पता हो। अफनान को गुस्सा आ गया था। मेरा नंबर ऑफ होता है अफनान, लारैब ने वजाहत पेश की थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, कुछ खुदा का खौफ किया करो। किसने उठाया था? अब ये तुझे पता होगा। तेरा फ़ोन कौन पिक कर सकता है? अफनान ने आहिस्तगी से कहा। मेरा फ़ोन मेरे पास होता है और बंद था।
اچھا میں ڈیوڈ کینسل کر کے دیکھتی ہوں کیا سین ہے۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ لاریب اپنی غلطی مان لے۔ اچھا سناؤ کیسے ہو؟ لاریب کو حال پوچھنا یاد آ گیا تھا۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ چارجنگ پہ لگایا تھا فون۔ پتہ نہیں کب کیا تھا آپ نے فون؟ لاریب نے موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے کہا۔ میں نے سوچا خیریت ہوگی، میرا فون اٹھا نہیں رہی۔ افنان نے اپنی بے چینی اسے بتائی۔ خیریت ہی ہے، آپ میری آواز ریکارڈ کرتے ہو؟ لاریب نے ایک دم سوال کیا تھا۔ ہاں تم بولتی ہو تو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں کبھی کبھی، افنان نے جواب دیا۔ کیوں؟ لاریب نے وجہ پوچھی۔ بس میری مرضی، افنان نے اپنی دھونس جمائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم زونگ کی سم کیوں نہیں لے لیتے؟ کال پیکج کے لیے لاریب اس کی دیوانگی پہ مسکرا دی تھی۔ بیلنس میرا لگتا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ افنان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہاتھ کیسا ہے؟ بینڈیج کی تھی؟ لاریب کو اب اس کی فکر ہوئی۔ ہاں ارسل نے بینڈیج کر دی تھی، ٹھیک ہے اب۔ افنان نے اس کی پریشانی کم کی۔ کال کیوں کی تھی؟ لاریب نے لڑائی بھی کرنی تھی۔ ہائے میں اور میری تنہائی دونوں مس کر رہے تھے۔ کیسے؟ لاریب نے نئے تجسس سے پوچھنا چاہا خود کو، میرے اکیلے پن کو۔ اور میں اکیلا ہوں، افنان نے کہا تھا، اور لاریب جیسے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اور سناؤ، تمہیں کوئی ٹینشن تو نہیں میری؟ افنان نے شکوہ کیا تھا۔ فون کیوں کیا ہے پھر؟ وہ ناراض ہو گئی تھی۔ تمہاری آواز سننی تھی، نیند نہیں آتی یہ آواز سنے بغیر، افنان نے پیار سے مناتے ہوئے کہا۔ سن لی ہے نا، میں بند کرنے لگی ہوں موبائل۔ لاریب ابھی تک غصے میں تھی۔ میں نے عید گفٹ بھیجا ہے پوسٹ کے تھرو، افنان نے اسے بتایا تھا۔ میں نے نہیں لینا کچھ بھی، مجھے نہیں ضرورت کسی بھی گفٹ کی، اور نہ بھیجنا، لاریب نے غصے میں کہا تھا۔ تم نے خود عید کی شاپنگ کا کہا تھا، اور لاریب میں نے بہت ایکسپینسو ڈریس لیا ہوا ہے، اب اسے پہن کے میں ڈانس کروں؟ افنان کو سخت غصہ آ گیا تھا۔ میرے لیے پرابلمز ہی کریٹ کرنا، لاریب نے طنز کیا تھا۔ میں اب تمہارے گھر کے ایڈریس پہ بھیج چکا ہوں، میری طرف سے جلا دینا پھر سارے گفٹس۔ افنان نے غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ BSIT کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، جہاں سبھی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہونے کی خوشی میں مسکرا رہے تھے، وہیں کچھ چہرے ایک دوسرے سے دور ہونے پہ اداس بھی نظر آ رہے تھے۔ سر ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہے، کہیں ٹور پہ چلتے ہیں، ارسل نے یوں ہی کلاس میں ایک نے شوشہ چھوڑنے کے لیے کہہ دیا۔ سر پلیز، ہمارے آخری دن ہیں یونیورسٹی میں، مظہر نے ارسل کی رائے کی تاکید کی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کے فائنل پروجیکٹ کی سبمیشن سے پہلے ٹرپ کی بات میں ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دوں گا۔ سر نواز احمد نے حامی بھر لی تھی۔ یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے سوات۔ لاریب تم بھی ساتھ چلو گی؟ افنان نے لاریب کے پاس کیفے میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ موڈ نہیں ہے، لاریب نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ وہ بھی مان گئے ہیں ہڈ، تمہیں جانا چاہیے، لائف میں کچھ تو چل ہو، ارسل نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ تم چل کرو نا، تمہیں کون منع کر رہا ہے؟ لاریب نے ارسل کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ لاریب پلیز میری خاطر آ جاؤ، افنان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، تم میرے کیا لگتے ہو جو میں تمہاری خاطر چلی جاؤں؟ لاریب نے افنان کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ اوکے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر میرا پروگرام بھی کینسل ہے، افنان ارسل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اوے ہیرو، تو کس خوشی میں نہیں جائے گا؟ ارسل نے افنان کا کالر پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، کافی کا بل پے کر دو افنان، میں جا رہی ہوں اب گھر، کل کنفرم بتا دوں گی، لاریب اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ساری عمر بل ہی پے کروائے گی، بیٹا یہ تجھ سے
ارسل نے افنان کو غصے سے گھورا۔ یہ کیا کہا ہے ارسل کے بچے نے؟ لاریب نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ارے کچھ نہیں، جاؤ تم، میں بل پے کر دوں گا۔ افنان نے بات سمیٹی۔ یار ارسل، تو کچھ بھی بول دیتے ہو اس کے سامنے۔ افنان نے ارسل کی بات کا غصہ کیا۔ دیکھ افنان، اس لڑکی کی وجہ سے ہم دونوں کی دوستی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ وہ ٹرپ پہ جائے یا نہ جائے لیکن تمہیں لازمی جانا ہوگا۔ ارسل نے انگلی اٹھا کر افنان کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ ارے تو جگر ہے میرا، تیری بات میرے لیے حکم ہے آقا۔ افنان نے ارسل کا دل بہلانے کے لیے اس کو گلے لگاتے ہوئے تھپکی دی۔ لاریب، تمہیں آنا پڑے گا۔ لاریب افنان کا ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے مسکرا دی۔ اچھا جی، اگر نہ آؤں تو؟ لاریب نے رپلائی کیا۔ آئی ایم شیور تم آؤ گی۔ افنان نے ایک یقین کے ساتھ ٹیکسٹ کیا۔ سوات 3 days کا سٹے ہے۔ لاریب نئے فکر مندی سے کہا۔ تو انسیکیور ہو رہی ہو؟ حیران ہوتے ہوئے افنان نے اگین ٹیکسٹ کیا۔ ارے ایک تیرے ساتھ ہی تو سیکیور فیل ہوتا ہے یار۔ اچھا میں سوچوں گی، سو جاؤ آپ۔ لاریب نے گڈ نائٹ کہہ کے سیل فون بند کر دیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ ابھی بھی تھی۔ یہ سوچ دل کو عجیب سا سکون دے رہی تھی کہ کوئی اس کی خاطر اپنی پلانس ختم بھی کر سکتا ہے۔ لاریب کو اپنی ذات کا چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت اور خوشگوار لگا تھا۔ انہی خوبصورت خوابوں کے ساتھ وہ نیند کی گہری آغوش میں چلی گئی۔ گڈ نیوز، ارسل نے ایکسائٹمنٹ ہوتے ہوئے افنان کو بتایا۔ ہاں بولو، افنان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار ہر وقت سڑی ہوئی شکل لے کے کیوں گھومتا رہتا ہے رانجھا؟ ارسل نے افنان کو ستایا۔ تھوڑی بکواس کیا کر۔ ارسل گڈ نیوز بتا، افنان نے دوبارہ پوچھا۔ تیری ہیروین بھی جا رہی ہے، ارسل نے اپنی طرف سے انفارم کیا۔ چلو اچھی بات ہے، مگر میں نے تو تیرے ساتھ جانا ہی تھا، چاہے وہ جاتی یا نہ۔ افنان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کمینے، میرے سامنے یہ لڑکیوں کی طرح ایکٹنگ نہ کیا کر۔ جانتا ہوں کتنی قدر ہے تمہیں میری، ارسل نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ارسل تو میری جان ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تیری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، افنان نے یقین دہانی کرا دی۔ ارسل اپنی طبیعت میں لاپرواہی کے باوجود افنان کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ دونوں ہی دو دل ایک جان تھے۔ افنان، میرا بیلنس 0 ہے اور اماں نے کہا تھا خیریت سے پہنچ جاؤ تو کال کر دینا۔ لاریب نے افنان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ لو آ گئی تیری ہیر، میں دیکھ کے آتا ہوں کتنے بجے تک بس روانہ ہوگی سوات کے لیے۔ ارسل نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بھی 2 کارز لینے ہیں، راستے سے کسی پیٹرول پمپ سے لے لیں گے، افنان نے لاریب کو تسلی دی اور پھر دونوں ہی وہیں بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اوئے رانجھا، یہ گپ شپ کسی اور دن کر لینا، فی الحال بس بالکل ریڈی ہے اور آپ دونوں کا انتظار ہو رہا ہے، ارسل نے افنان کو چھیڑتے ہوئے دونوں کو انفارم کیا۔ ہاں چلو، ہم آ ہی رہے تھے بس کی طرف، افنان نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا۔ جی میں وہ تو دیکھ ہی رہا ہوں، لاریب ساتھ ہو تو تمہیں باقی جگ کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ارسل نے طنز کیا۔ لاریب مسکراتے ہوئے بس میں بیٹھ گئی۔ گریجویشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اور یونیورسٹی میں ان کا آخری دن تھا جب لاریب اور افنان اسٹاریز پہ بیٹھ کر گئے دنوں کو یاد کر رہے تھے جہاں انہوں نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا تھا۔ اب جدائی کا وقت تھا۔ لاریب ان لڑکیوں میں سے تھی جو کالج یونیورسٹی کی دوستیاں وہیں ختم کر کے آتی ہیں، اس لیے ان لمحوں میں وہ افنان کو کوئی خاص بات بتانے کے لیے اس طرف لے آئی تھی۔ افنان، آج کے بعد ہمارے راستے جدا ہیں، میں نے تمہارے ساتھ 4 سال کا وقت بہت اچھا گزارا ہے مگر اب تم میرے لیے صرف ایک خوبصورت یاد ہو، لاریب نئے بلا تمہید اصل بات کہہ دی تھی۔ لاریب افنان جیسے شاکڈ ہوا۔ مجھے
میرے پورے نام سے پکارا کرو افنان۔ آئی ایم لاریب فرام نوے۔ بہت تلخی سے دل پہ پتھر رکھ کے وہ ضبط کی انتہا پہ تھی، کیونکہ محبت کے باوجود وہ اس شخص کو کسی امید کا سہارا دینا نہیں چاہتی تھی۔ کل تم کہو گی مجھے پکارو مت، افنان نے اس کے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پہ تپتے ہوئے طنز کیا تھا۔ تو پھر شاید یہی بہتر ہے کہ جب ہم اگلی بار ملیں تو اجنبیوں کی طرح ملیں۔ لاریب شفقت کی انتہا پہ تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کیونکہ یہ لڑکی وہ کسی بھی قیمت پہ کھو نہیں سکتا تھا۔ اب کچھ بھی کہنے اور سننے کو باقی نہیں رہا۔ میری شادی فکس ہو چکی ہے افنان، لاریب نے جیسے دھماکہ کیا تھا، مگر افنان اس کی بات سن ہی کہاں رہا تھا۔ میں تمہارے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں لاریب، افنان نے آج واضح بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا، لاریب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ کیا تمہارے پیرنٹس تم سے محبت نہیں کرتے کہ وہ تمہاری خواہش کا احترام نہیں کریں گے؟ افنان نے غصے میں اسے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ بات یہ نہیں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ میں بھی ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس لیے تو میں ان کا اعتماد کبھی نہیں توڑنا چاہتی، لاریب نے اپنا موقف بیان کیا۔ محبت کرنا یا پسند کی شادی کوئی جرم تو نہیں۔ افنان ابھی بھی بھویں وہیں اٹک گیا تھا۔ لیکن زندگی پسند کی شادی پہ تو ختم نہیں ہو جاتی نا افنان، کچھ رشتوں کا قرض اتارنا ضروری ہوتا ہے، لاریب اسے سمجھا رہی تھی۔ اوہ اچھا، وہ سارے رشتے ضروری ہیں اور میں کچھ بھی نہیں۔ افنان کو اب لاریب کی باتوں میں اس کا اصل رنگ نظر آیا تھا۔ تم تو ابھی کل آئے ہو میری زندگی میں افنان، اور وہ رشتے جو ہمیشہ سے ہیں، پرانی محبتیں تو پہلے نبھا لوں، نئی کی خاطر انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ لاریب کی آنکھوں میں آنسو دل ملانے لگے تھے۔ کبھی کبھی دل کی خواہش کو مارنا خود کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور لاریب بھی اس وقت اسی قرب سے گزر رہی تھی۔ تمہاری زندگی پہ تمہارا حق بھی بنتا ہے، افنان نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ رہنے کی دلیل دی تھی۔ زندگی پہ پہلا حق ان کا ہوتا ہے جو ہمیں زندگی دیتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں انہیں دکھ دے کر اپنے لیے محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ لاریب کا موقف افنان کی دلیل کے سامنے پھیکا پڑ رہا تھا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، افنان نے ہار مان لی تھی۔ مجھے بھول جاؤ افنان، گھر چلے جاؤ، لاریب سب کچھ لٹانے والے سے اب کہہ رہی تھی جب اس کے ہاتھ بالکل خالی ہو چکے تھے۔ افنان اس لڑکی کی خاطر تو گھر والوں سے بھی لڑ کے یہاں تک آیا تھا، اور یہ اب اسی گھر جانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ میں بھول نہیں سکتا، ہاں راستے سے ضرور ہٹ جاتا ہوں، مگر زندگی میں جب بھی میری ضرورت ہوئی آواز دے لینا، میں تمہیں وہیں ملوں گا جہاں چھوڑ کے جا رہی ہو، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کے افنان وہاں رکا نہیں تھا۔ لاریب کی آنکھوں سے آنسو گرنے والے تھے، مگر اس نے پلکوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ کچھ آنسو آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جانے چاہیے، کیونکہ وہ آنسو اگر پلکوں کی بار کراس کر لیتے تو شاید دل محبت کے لیے موم ہو جاتا۔ عورتوں کے دل تو قبرستان کی طرح ہوتے ہیں جن میں کئی راز دفن ہوتے ہیں جنہیں کوئی جان نہیں سکتا۔ افنان کے لیے اس کی یہ محبت بھی ایک راز تھی جو ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں دفن کر دی گئی تھی۔ میرے ہر امید کا قاتل، تیرا وہ ایک لفظ خدا حافظ۔ محبتوں میں بے وفائی ہمیشہ مرد نہیں کیا کرتے، کبھی کبھی عورت سب کچھ جانتے ہوئے بھی مرد کو تپتے صحراؤں میں بیچ راستے میں چھوڑ آتی ہے۔ یہی افنان کے ساتھ ہوا تھا۔ زندگی کی امید اور جینے کی امنگ ختم کر کے وہ محبت کے
ان گمنام راستوں پہ چل پڑا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ 6 ماہ تک مسجد میں دن گزارتا اور رات قبرستانوں میں۔ ایٹی فیلڈ کا ایکسپرٹ 21 سینچری کا رانجھا بنتے بنتے شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ جو نصیبوں میں نہ ہو وہ ہیریں رانجھے سے ملا نہیں کرتیں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھی کہ نہ تھی، تم اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ پھر لمحوں میں ایک فیصلہ اس کے دماغ نے کیا تھا، یہ شہر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اسی شام لاریب نے جب راستے بدلے تھے تو عفنان بھی اسلام آباد کی فضاؤں کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہے آیا تھا۔ 1 سال لاہور کی سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے کرتے بھی جب سکون نہ ملا تو نا امیدی اور مایوسی کی انتہا پہ آخری حل موت نظر آیا تھا کہ شاید اس درد سے رہائی مل جائے جو لمحہ لمحہ تڑپا کے مار رہا تھا۔ تیرے لیے میں چھوڑ دوں دنیا، تو جو کہے اے صنم، مختصر حیات کر دے تو میرے نجات کر دے، یا تو پھر ملا دے یار سے او ربا وے۔ عفنان IT ڈپارٹمنٹ کا نمبر 1 اسٹوڈنٹ تھا، مگر ایک محبت کی خاطر اتنا رسوا ہو چکا تھا کہ ہر ٹیلنٹ بھی محبت کے ساتھ ہی کہیں ویسٹ کر چکا تھا۔ آج لاہور کے ایک گمنام فلیٹ میں اس کی آخری رات تھی۔ کسی زمانے میں وہ شوقیہ اسکیچنگ کرتا تھا۔ آج سالوں بعد بھی دل نے خواہش کی تھی کہ زندگی کا آخری اسکیچ بنا لوں، اور پھر وہ اسے خواہش کا احترام کرتے ہوئے 2 آنکھوں کا اسکیچ فلیٹ کی دیوار پہ بنا رہا تھا جن میں امید کی کرن تھی۔ رات کی تنہائی میں اچانک کانوں میں اسے کسی کی سرگوشی سنائی دی تھی۔ جن ماؤں کے بچے بتائے بغیر گھر سے باہر راتیں گزارنے لگے نا، ان ماؤں کو نیند نہیں آیا کرتی۔ کانوں پہ ہاتھ رکھے وہ کسی کی سالوں پہلی کہی ہوئی بات کو بھولنا چاہتا تھا، مگر ایک عجیب سا شور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آنکھیں اس نے ہولے سے بند کی تو آنکھوں کے سامنے 2 روتی ہوئی آنکھیں اور التجا کرتی ماں کی جبیں دکھائی دی تھی، اور پھر اس لمحے منظر بدل چکا تھا۔ ادراک اور آگاہی کے ان لمحوں میں آنکھوں پہ بندھی پٹی کھل رہی تھی۔ ایک محبت وہ تھی جس کی خاطر اسے اپنی ذات کو ختم کرنا تھا، اور ایک محبت وہ تھی جس کی خاطر اسے جینا تھا۔ معاملہ دونوں کی طرف محبت کا ہی تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا انتخاب اسے خود کرنا تھا۔ دل و دماغ کی ایک طویل جنگ کے بعد وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے جینا تھا، مگر اپنے لیے نہیں، ان لوگوں کی خاطر جو اس سے محبت کرتے تھے، جن رشتوں کا قرض اتارنے کے لیے سالوں پہلے اسے اس کی محبت نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی آج اس کی طرح واپس اپنوں میں لوٹ رہا تھا جو اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ میرا عفنان آیا ہے، رفعت بیگم نیند میں بول رہی تھی۔ سو جاؤ، تمہارا عفنان اب کبھی نہیں آئے گا۔ شیرازی صاحب سب دکھ سے اپنی شریک حیات پہ بلینک کر رہے تھے۔ شیرازی، میں نے خواب دیکھا ہے، ماؤں کے خواب جھوٹے نہیں ہوا کرتے، رفعت بیگم بے خودی میں بول رہی تھی۔ بیٹا تو میں کھو چکا ہوں، لیکن تمہیں اس کرب اور دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، پلیز رفعت بیگم خود کو سنبھال لو۔ شیرازی صاحب رقت امیز لہجے میں بولے۔ وہ جھوٹی تسلی دے کر اپنی بیوی کے غم کو کم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے حقیقت پسند بن کر سچائی بتا رہے تھے۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، پرندے چہک رہے تھے۔ جائے نماز پہ بیٹھی پاگل ماں بیٹے کی خیریت کی دعا مانگ رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا اور رفعت بیگم بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ کون؟ ایک امید سے پوچھا گیا، یوں جیسے ایک ماں کو اپنے وجود کے حصے کی خوشبو آئی تھی۔
میں افنان ہوں اماں، خاموشی سے جواب دیا گیا۔ ماں کا خواب سچ ثابت ہوا تھا۔ اس محبت میں اتنی طاقت تو تھی کہ بیٹے کی آمد کا الہام ہو گیا تھا۔